बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज इसराइल की जानब से ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जिन हमलों में ईरान के आर्मी चीफ़ के साथ पासदारान इनकलाब के चीफ़ और इनके समेत अहम सियासतदान साइंसदान 6 साइंसदान ईरान के जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद अहम शख्सियात शहीद हुई हैं और मजमूई तौर पर जो नुकसान ज़ाहिर किया जा रहा है 78 के करीब लोग शहीद हुए इस हमले में। और अफसोसनाक बात यह है कि ईरान को इन हमलों का जवाब देने का मौका नहीं मिल सका और इसराइल की जारियत अभी भी जारी है। इसराइल पर हमले मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जनाब जस्टिस सरदार लियाकत शाहीन साहब ने मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के तौर पर हलफ उठा लिया। अदलिया में जो साजिशें हो रही थी वो दम तोड़ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से नोटिफिकेशन जो है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो जारी हो चुका है और उन्होंने आज हलफ भी ले लिया है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे इनवार हुकूमत की नाअहली के बारे में कि किस तरह रवां माली साल का जो तरक्याती बजट 44 अरब था उसमें से सिर्फ 22 अरब के करीब रकम खर्च हुई है, जबकि निसफ के करीब रकम खर्च नहीं कर सके। वो गुड गवर्नेंस के दावे तो करते रहे लेकिन वो 22 अरब से ज़्यादा की रकम खर्च नहीं की जा सकी। हम बात करेंगे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। इनसे हम पता करेंगे कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म की जो गुड गवर्नेंस की बातें करते रहे, दावे करते रहे गुड गवर्नेंस के, आखिर ये जो तरक्याती बजट है क्यों खर्च नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे एजाज़ भाई साहब, ईरान पर जो आज इसराइली हमला हुआ, आज से कुछ अर्सा कबल गुज़श्ता माह भारत की तरफ से भी एक ऐसा ही हमला पाकिस्तान पे किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उसका भरपूर जवाब दिया और दमदान शिकन जवाब दे के साथ साथ भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उनके मिसाइल डिपो तबाह किए गए, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया, उनके राफेल KRU समेत 6-7 जंगजू तैयारे जो है ना वो भी तबाह किए गए। तो ईरान कोई जवाब न दे सका, आखिर क्या वजह? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आज बहुत अफसोसनाक दिन है उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस जो इंडोनेशिया से मराकश है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बिल्कुल स्पेस है पूरा, कोई 60 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं और ज़्यादातर इसी खित्ते में हैं। तो इनके हुक्मरानों में तो बेइसी थी, लेकिन अब महसूस ये है कि हो रहा है कि अवाम में भी उस तरह की चीज़ें ईरान की हमायत में अभी सामने नहीं आई। इसराइल ने कल, अमेरिका ने जब कुछ ममालिक से अपने सफारतकार निकाले तो कुछ लोगों की राय ये थी कि इसराइल हमला करने वाला है, और कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ दानिशवरों की राय ये थी कि इसराइल को नहीं, अमेरिका ईरान को ब्लैकमेल करने के लिए सारा काम कर रहा है। अगर उसने हमला करवाना होता तो सऊदी अरब और आसपास के जो मालिक थे वहाँ भी अपने सफारतकार निकाल लेता। लेकिन आज जब अचानक हमला हुआ और ईरान के बहुत बड़ा नुकसान उसने पहुँचाया, और इतला ये है कि 200 तैयारे इसराइल के ईरान की फ़ज़ाओं में दाखिल हुए हैं और उन्होंने बमबारी भी की है, उन्होंने मिसाइल भी मारे हैं। सिस्टम था ईरान का, वो क्यों नहीं काम कर सका? लेकिन अब पिछले दिनों जब हमास के साथ लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह के ऊपर जब इसने मिसाइल मारे, उसके अलावा शाम के ऊपर इसराइल ने मिसाइल मारे, तो इसी दौरान उसने मिसाइल मार के चेक किया था ईरान के सिस्टम के ऊपर भी, और ईरान उस वक्त भी इसराइल के मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम रहा था। उस वक्त ये बात वाज़ेह हो गई थी कि शायद ईरान के पास दफ़ाई सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे कि ईरान ने अपनी तैयारी की हुई है। आपको पता है शहजाद साहब, पिछले एक अरसे से ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, और ज़ाहिर है जब आप दुनिया के ममालिक के साथ मिलकर तजारत नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, असला साजी के लेन देन नहीं कर सकते, तो आखिर एक ममालिक कितना एक ज़ाहिर है कर सकता है, उसने अपने लोगों को रोज़ी रोटी भी देनी थी। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया है, और ये जो 7 लोग बड़े आम तरीन लोग मारे गए, इनमें 4 जर्नल हैं। एक उनकी जो हज़रत सर रेगुलर फोर्स है उसके आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाकरी, एक उसी के नायब हैं जिनका नाम है ग़ुलाम राशिद, और इस तरह पासदारान इनकलाब जो एक स्पेशल फोर्स ने बनाई हुई है और बहुत काबिल इत्माद किस्म की फ़ोर्स है, उसके जो चीफ़ हैं उनको मार दिया गया। हुसैन सलामी हैं, और उसी फोर्स ने एयर स्पेस के लिए ख़ास फोर्स बनाई हुई है, उसके हाजी अमीरज़ादा हैं। ये जनरल हैं, ये चारों जनरल हैं, बहुत टॉप क्लास जनरल थे, और अली खामनाई जो ईरान के रहबर आला हैं उनके ख़ास लोग थे और बहुत तरबीत याफ्ता थे। और साथ ही जो 3 साइंसदान मारे गए हैं, इतला ये थी कि यही वो लोग हैं जो ईरान की एटमी सलाहियत पर काम कर रहे हैं, और इन्होंने आने वाले टाइम में किसी वक्त भी शायद
ایران کے لیے ڈکلیئر کر دینا تھا کہ ایران دوسری عالمی ایٹمی پاور بن گیا ہے، لیکن اسرائیل نے دوسری عالمی اسلامی ایٹمی پاور، ہاں، تو وہ پچھلے عرصے میں یہ جو مشرق وسطیٰ میں اس نے دورہ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ میں جو غیر متوقع طور پر ٹرمپ نے پاکستان کی حمایت کی، تو وہ ایک یہ حیران کن لوگ سوال اس وقت بھی اٹھا رہے تھے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ امریکہ اتنی ہمدردیاں کہاں سے جا رہا ہے، وہ اپنی روایتی لحاظ سے تو بھارت کا حامی ہے۔ تو میرے خیال میں اس نے یہی ماحول ایک سازگار کرنا تھا، اور خطے میں جو ممالک تھے جن کے بارے میں ان کو شک تھا امریکہ کو کہ یہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں اور امت مسلمہ کے ظاہر ہے ایک لڑی میں یہ پروئے ہوئے ہیں، تو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ٹرمپ نے جو سازش کی، اور پھر وہ جب امریکہ جا کر پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو حملے میں اس میں شامل نہیں ہے، البتہ ہمیں اطلاع ضرور دی گئی تھی۔ تو اب یہ شہزاد صاحب یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ جو 4-7 لوگ مارے گئے ہیں، 3 ایٹمی سائنسدان، ان کے بارے میں ابھی تک یہ اطلاع واضح نہیں ہے کہ یہ ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں، یہ میزائل کے حملوں میں مارے گئے ہیں، یہ طیاروں کی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ابھی آ رہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اسرائیلی کمانڈوز نے، جو جاسوس کمانڈوز نے اس کے اندر بٹھائی ہوئی ہے اپنا ایران کے اندر، انہوں نے ان سارے ساتوں کے ساتوں گھروں میں داخل ہو کر ایک ہی وقت میں بیک وقت سارے لوگوں کو گولی مار کر قتل کیا ہے، اور دوسری طرف مختلف مقامات پر دوسری طرف اس نے میزائل حملے کر کے صورتحال دار ہے اس طرف متوجہ کر دی، اور ان میں سے ایک کوئی بندہ بھی پکڑا نہیں گیا، لیکن یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ ویسے ایک بات یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے جب ابراہیم رئیسی کا طیارہ غائب ہو گیا تھا اور ابھی تک ان کی نہ لاش ملی، لاش پتہ نہیں وہ ایسے باقیات ٹائپ کوئی چیز انہوں نے باقیات ٹائپ کوئی چیز اٹھائی تھی، وہ لاش کوئی نہیں تھی، ساری وہ دفن کیا گیا۔ اور اسی سیریمنی میں جب یہ گئے اپنا فلسطین والے، کیا نام ہے ان کا، اسماعیل ہنیہ، حماس کے اسماعیل ہنیہ، تو ایسے پراسرار طریقے سے ایران کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا کہ دنیا حقی بکی رہ گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہے اسرائیل نے ایران کے اندر اس کو نے اتنا مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق کوئی 40-50 ہزار یہودی ایران کے اندر ویسے ہی بستا ہے، یعنی ایرانی شہری ہے یہودی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہو سکے یہودی نہ ہوں، پیسوں کے عوض تزار ہے، بکنے کے لیے شاید بہت سارے لوگ اور تیار ہو گئے ہوں گے، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور ایران کے حوالے سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ایران جواب نہیں دے سکا، اور ایران کمزور ملک ہے، اور ایران کے پاس پاور نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ملک کے ساتھ آپ کی لڑائی شہزاد صاحب ہو تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ جب اسرائیل کے پیچھے دنیا کی 3 ایٹمی طاقتیں کھڑی ہیں، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے فرانس کھڑا ہے، اس کے پیچھے برطانیہ کھڑا ہے، اعلانیہ نہیں تو غیر اعلانیہ کھڑی ہے، روس اور چین ایٹمی اب کیسے اب ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے اسلحے اور ان کی ساری اس خوفناک قسم کی طاقت کے سامنے ایران کیا آخر کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک اکیلا ملک ہے جس پر پابندیاں بھی ہیں۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، ان مسئلہ کو مسلمہ کا آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کی طرف آتا ہوں، خطے میں ایران کو اسرائیل کا ایک بڑا حریف سمجھا جاتا تھا، ہمیشہ سے امریکہ کو للکارتا رہا، امریکہ کا بڑا حریف تھا۔ سعودی عرب سے دوری کی ایران کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ کی مخالفت۔ اور اس خطے میں دیکھا جائے تو یہ جو مشرق وسطیٰ میں 4 بڑی پراکسیز تھی ایران کی، یمن، فلسطین کے اندر حزب اللہ اور حماس، اور شام۔ سب سے پہلے اس نے حزب اللہ کو نشانہ بنایا، حماس کو نشانہ بنایا غزہ کے اندر، پھر اس نے شام کو نشانہ بنایا، شام کو ختم کر دیا۔ اب ایک پراکسی یمن رہ گئی ہے، اب اس نے ایران کے اوپر براہ راست حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ اس نے بیک وقت چاروں پہ نہیں کیا، ایک ایک کر کے کیا، ختم کیا، اب ایران کے اوپر حملہ کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس خطے سے ایران کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ساری چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اور اس کا جو بیبی ہے امریکہ کا، اسرائیل، یہ جو سارے لوگ ہیں جو سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ یہ جو ساری آپ پراکسی کا ذکر کیا، اور حماس نے جو حملے کیے تھے اسرائیل کے اوپر، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا اصل جو سازشوں کا گڑھ ہے وہ ایران ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ ایران سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ کافی عرصے سے ان کا ٹارگٹ تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایران جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ انٹرنیشنل پابندیوں کا بھی شکار رہا ہے۔
اب جو آج ہوا ہے شہزاد راٹھور صاحب، ایک تو یہ ٹیکنالوجی کی جیت ٹائپ کی صورتحال ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ کمرے میں اس دن یاد ہے 6 ماہ پہلے جب ان کو شہید کیا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کو، تو کمرے میں باقی چیزیں محفوظ، تو ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا، اور ایک کمرے میں باقی سارا علاقہ محفوظ ہے، ارد گرد کی ساری عمارت بھی محفوظ ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ہی جو ہے وہ ایک یہ منظم حملہ ہے، گو کہ اسے قیادت کو انہوں نے جو واقعی ٹارگٹ کیا تھا، تو یہ وہ بعد میں وہ کیا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں نشانہ بنایا تھا. اب یہ جو ہے نا ایک پوری جو ہے وہ پلان تھا، جس طرح امریکہ نے جو ہے وہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. ایران کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہی نیگلیجنسی ہے ان کے ایشوز کے اوپر، اور جب آپ دیکھیں نا یہ ایک بنیادی آپ کے جوہری اثاثوں کے اوپر حملہ ہے، یہ کوئی عام حملہ نہیں ہے. آپ کے جو ایسٹس ہیں، جو ایٹمی ایسٹس ہیں، ان کو جو بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک جو ہے وہ بڑی اس کا جنگ کا آغاز دکھائی دیتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے. دوسری یہ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران کے کمزور ہونے کا جو مطلب ہے کہ آپ کے پڑوس میں آ کے امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک یا ان کے اثر و رسوخ رکھنے والی طاقتیں جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں، یا ان کی جس طرح انہوں نے عراق میں اپنی حکومت وہ بنائی اور باقی جو دنیا میں ملک انہوں نے تباہ کیے، اور بعد میں وہ ان ممالک میں اپنے اثر و رسوخ والی حکومتیں بنائی. بیسکلی تو وہ انہی کی ہوتی ہیں نا. تو ہمارے لیے یہ بہت الارمنگ صورتحال ہوگی کہ ایک طرف انڈیا، دوسری طرف افغانستان، اور تیسری طرف اگر ایران بھی جو ہے وہ کمزور ہو کے جاتا ہے، تو اسے کیونکہ ایران کی حکومت کو اس طرح کی پاکستان کے ساتھ دوستی تو نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ایک تو یہ بات ہے نا کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ اس طرح دیکھیں نا، ایران جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یہ جو مسلم بلاک ہے، ہم جو ہے مسلم بلاک کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ہمیشہ سے شہزاد راٹھور صاحب ہماری یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری عوام کی اور پالیسی رہی ہے، ہماری اسٹیٹ کی اور پالیسی رہی ہے، حکومت کی. اسی طرح جو پاکستان کی عوام ہے آج بھی وہ ساری ایران کے ساتھ ہوگی. پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بھی اچھا جسچر دیا ہے، اتنا ایسا جسچر جو ہے وہ ایران نے نہیں دیا جتنا ہم نے دیا، یا جتنا ہم جو ہے فلسطین کرتے ہیں اتنا کبھی فلسطینیوں نے جسچر نہیں دیا. وہ کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ان کی محبت کا وہ لیول نہیں رہا جو ہمارا جو ہے وہ جو فلسطین کے حوالے سے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو ہمارے جگر میں ہے، تو وہ پاکستانیوں کے جگر میں ہے. تو پھر پاکستان جو ہے وہ جب وہ آپ اڑتے ہوئے میزائل کی طرف بڑھتے ہیں غیر ضروری، تو یہ بھی چیزیں ہیں. جب دنیا میں شہزاد صاحب فیصلے ہوتے ہیں، اب دنیا میں جب سفارتکاری جو ہوتی ہے اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں. سفارتکاری جو ہے وہ دل نہیں رکھتی، دماغ نہیں رکھتی، وہ ترجیحات رکھتی ہے، وہ فائدے دیکھتی ہے، وہ ان ملکوں کا رویہ دیکھتی ہے، ان کے ساتھ کیسا تھا. تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بہت غیر مناسب رد عمل نہیں ہے امت مسلمہ کی طرف سے. ساری امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ خاصا ریئیکشن دیا ہے، پاکستان نے کیا، باقی جو ہے وہ کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، میرا یہ خیال ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ امت مسلمہ اتنی بڑی ہو کے، اتنی طاقت ہو کے، اتنے وسائل ہو کے، سارا کچھ ہو کے، آبادی کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود اتنی کمزور کیوں ہے؟ اور ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہے وہ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اور کیا ہم جو ہے اسے دودھ پلا کے، خوراک کھلا کے خود بڑا کر رہے ہیں، خود مضبوط کر رہے ہیں، خود مستحکم کر رہے ہیں، خود اس کے ایٹمی طاقتوں کے اور اس کے جو جوہری طاقتیں ہیں اور اس کی جو اسلحے کی طاقتیں ہیں اور اس کی جو تربیت یافتہ جو پروفیشنلزم ہے، جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہمارا اور امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے. اس جنگ کو جو ہے بڑا ہی مائنوٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا چاہیے پاکستان کو، سفارتی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، فوجی سطح پہ، عوامی سطح پہ، اور ہمارے تھنک ٹینک کو بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ امت مسلمہ کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو شہزاد راٹھور صاحب اس وقت کھل کے سامنے آنا چاہیے اور ایک پالیسی دینی چاہیے. اب جس طرح برادر مجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ جو امریکہ جو ہے اسے غیر معمولی محبت ہو گئی تھی چند دن پہلے ہمارے ساتھ، تو اس کا بھی یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کیونکہ امریکہ کی جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ایک بڑی واضح پوزیشن ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی اس کی پوزیشن بڑی واضح ہے. تو بعد میں جو ہے امریکہ جیسے ممالک جو ہیں وہ یہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ کے پاس یہ آپشن ہے یا آپ کے پاس یہ آپشن ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں دنیا میں تنہا بھی نہیں ہونا.
اور ایران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایران جو ہے دیکھیں نا، ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے جب پاکستان کے اوپر جو الزام تھا یا پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، پاکستان نے اس کے بالکل الٹ جا کے بھارت کا جو ہے وہ کباڑا نکال دیا، وہی اور دوسری طرف جو ہے ایران کی کمپنی کی جتنی مشہوری تھی یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنی پسلی اوقات کے مطابق جو ہے واردات اور سازش کرنی چاہیے، اس سے بڑی جو ہے واردات اور سازش جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جرنیل اور ایٹمی سائنسدان جو ہے اور اس طرح کے، اور آپ یہ دیکھیں پہلے ان کا جو ہے وہ صدارتی طیارہ جو ہے وہ مار گرایا گیا، اس کے بعد ان کے گھر کے اندر آئے وہ مہمان کو جو ہے اس کے کمرے میں مار ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پہلے ایک بار آپ کو پتہ میزائل حملہ کیا گیا تھا۔ اب یہ جو آج ہوا ہے یہ تو بالکل جو ہے نا، یہ تو دوسرے ممالک میں پراکسیز بنانے کے بجائے اپنے دفاع، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایران جو ہے یہ پراکسیز بعد میں بناتا، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتا، تو آج جو ہے وہ اتنی جرأت نہ ہوتی کہ جی کئی ہزار میل دور آ کے جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور آگے سے ابھی تک ہم نے جو ہے اسرائیل کا کچھ بگڑتا ہوا نہیں دیکھا، اسے جو ہے مؤثر جواب دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو اس حوالے سے یہ شہزاد صاحب، ہم کافی عرصے سے باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی عراق ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ تو لگ گیا نا، اب وہ فوج جو ہے جن کے ہاتھ میں، وہ جو فوج ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ شام سے لے کے ایران تک باری آ گئی ہے، افغانستان میں پہلے ہو چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب عراق کے اوپر ہوا تھا، پھر اب ایران کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ فوجی جو دنیا کی طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور پھر جا کے چین کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک سازش اور بڑی ایک گیم اور بڑی ایک وار دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس بات کا سچی بات ہے کہ جو ایران ہے اس کے ساتھ ہمیں ذاتی طور پر بڑا دکھ۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گا عمر محبوب صاحب، چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جناب جسٹس سردار لیاقت شاہین صاحب نے آج مستقل چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا، نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا تھا۔ جو رکاوٹیں تھیں وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی، وہ جو سازشیں کی جا رہی تھی، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، وہ اس طرح کامیاب نہیں۔ شہزاد صاحب اس کے اوپر ہم کل پورا پروگرام کر چکے تھے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ 2 دن پہلے حلف ہو گیا تھا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کی خرابی صحت کی وجہ سے یہ نہیں ہوا تھا۔ آج ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی ہے، وہ جو اس لیول کی جو بڑی تقریب تھی اس دن کیونکہ قائم مقام کا حلف، جب وہ مستقل چیف جسٹس کا حلف کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو وہ آخری ٹائم پہ جو ہارٹ برننگ ہوئی یا جو کیا کہتے ہیں بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا، وہ اس کے بعد یہ جو آج جو ہے یہ ایک کیونکہ یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، تو آج ایک چھوٹی تقریب جس میں جج صاحبان نے شرکت کی اور قانونی ضابطے پورے کر کے مستقل چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کا جو ہے وہ حلف کرایا گیا۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یہ جو سارا عمل تھا جب جسٹس راجہ صداقت صاحب ریٹائر ہوئے، اس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہی، پھر آج جا کر اللہ نے کیا کہ سارا معاملہ حل ہو گیا اور مستقل تعیناتی بھی ہو گئی اور حلف بھی ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ میں جو مقدمات زیر کار ہیں ان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا ان کی فوری سنوائی ہو سکے گی؟ کیا سماعت ہو سکے گی؟ راٹھور صاحب میرے خیال میں توقع تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن روایت یہی ہے کہ عدالتیں بہت زیادہ پھرتی کے ساتھ کام نہیں کرتی ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ لیاقت شاہین صاحب سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ لیاقت شاہین صاحب اچھے جج ہیں اور ان کا ایک اچھا برائٹ کیریئر ہے اور نچلی عدالتوں میں ماتحت عدالتوں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ سطح کی عدالت ہے اور اس میں بہت سارے سیاسی کیسز ہوتے ہیں، بہت سارے آئینی معاملات کی وضاحتوں کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کیسوں میں وکلاء کے پاس بے شمار ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ ان کیسوں کو جج نہ بھی چاہے تب بھی پرولانگ کر کے کھینچتے لمبا لے جاتے ہیں۔ کبھی ان کو تاریخ پہ حاضر نہیں ہوتے، کبھی وہ ٹائم مانگ لیتے ہیں، کبھی کوئی جج صاحب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سارے۔ یہ ایک عدالتی ابزار ہے، اس کو آپ بے شک ڈیلنگ وہ جسٹس کہہ سکتے ہیں، لیکن آئینی قانونی تو ظاہر ہے اختیارات ہیں عدالتوں کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک المیہ اور افسوسناک بات آئندہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ نے خود ایک ضابطہ اور قانون بنایا ہوا ہے، اس کے تحت آپ عدلیہ کے اندر ہو یا کوئی اور سرکاری محکمہ ہو، اس کے اندر ایک کوئی چیز پروسیس کرتے ہیں تو پھر اس کو متنازع آخر کیوں بناتے ہیں؟ لیاقت شاہین صاحب آزاد کشمیر کا واضح بات کہتا ہے کہ وہ سینئر موسٹ جج ہی آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے گا، تو وہ ظاہر ہے روٹین میں کہیں بلکہ 2 مہینے پہلے وہ فائل بھجوائی گئی جس کی 21 اپریل اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور وہ روٹین میں 5 جون کو منظور بھی ہو گئی۔
تو 5 جون کو ظاہر ہے تو 9 جون کو یہ قائم مقام کا حلف دلانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو مینیج کر کے قائم مقام کے بجائے مستقل کیا جاتا تو یہ جو کنسپیریسی اور یہ جو سازشیں اور جو اس طرح کی جو ایک اختلافات اور ابہام اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یہ نوبت نہ آتی. تو لوگوں نے تو ظاہر ہے چیب گوئیوں کی ہیں اور ظاہر ہے جب ایک آئینی قانونی معاملے کو جب آپ اس طرح کریں گے تو یہ اچھا ہوا ہے کہ پچھلے 2 دن میں وہ چیز آ گئی تھی. میرے خیال میں اس میں آزاد کشمیر کے وکلاء نے اور ہماری جو بار کونسلیں ہیں اور بار ایسوسیشن ہیں ان کا بڑا ایک رول ہے, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ جو جس کو ہم ابھی تو کچھ لوگ جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی وہ فائل لیٹ ہو گئی تھی فلاں ہو گیا تھا, یہ لیٹ شیٹ کوئی نہیں ہوئی. اس کو دانستہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ دباؤ میں آ کر انہوں نے کہا جی کہ اس کو جانے نہیں ورنہ یہ نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا سارا. 2-3 فیکٹر بڑے اہم تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ اپنا لیاقت شاہین صاحب کا تعلق جو ہے وہ سدن قبیلے سے تھا, تو سدنوں میں بہت ریئیکشن تھا. وہ ایک بڑا قبیلہ ہے اور وہ فیل کیا جا رہا تھا کہ سردار نواز صاحب کو بھی ایکٹنگ چیف جسٹس رکھا گیا تو ابھی یہ رکھا جا رہا ہے. اور کیونکہ انوار الحق صاحب آپ کو پتہ ہے سدنوں کے ساتھ ان کی ایک شروع سے ان بن بھی ہے. جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پتہ وہ پھر محکمہ اطلاعات والوں نے ہمارے خلاف اشتہار چلائے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جو ہے میں ان کے ایف سی کے ذریعے جو ہے میں ان کا بندوبست کروں گا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں, پھر ایکشن کمیٹی کا زور زبردستی ہے, پھر قانون اور آئین کی حکمرانی والوں کی زور زبردستی. لیکن انوار الحق صاحب یا کوئی بھی اس میں جو سازش کر رہا تھا میرا خیال ہے انہیں کچھ ملا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی ہے. اچھا عامر صاحب اب ہم آتے ہیں جو بجٹ کی طرف. رواں مالی سال ہے, 16 دن رہ گیا. اب ان 16 دنوں میں حکومت کو 22 ارب سے زائد خرچ کرنے ہیں اور پچھلے 11.5 ماہ میں وہ 21 ارب اور 38 کروڑ روپے صرف خرچ کر چکی ہے, جبکہ 44 ارب حکومت پاکستان نے دیا تھا ترقیاتی بجٹ کی بات میں. حکومت آزاد کشمیر کو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا زیادہ اور انہوں نے 44 ارب دیے تھے اور یہ 22 ارب مناسب رقم بھی خرچ نہیں کر سکے. اور اب انہوں نے ڈیمانڈ میں 50 ارب کی ہوئی ہے اور انہوں نے 38 ارب کی یقیندانی کرائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے کہ ایک تو پہلے وجوہات آپ بیان کریں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آخر یہ کیا مس مینجمنٹ کس کی ہے, نااہلی ہے, ناکامی ہے, یا پھر اس میں کوئی کرپشن, کوئی بد انتظامی یا بدن. سردار راٹھور صاحب 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جہاں بھی دنیا میں بجٹ بنائے جاتے ہیں تو 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. ہم تو کیونکہ اتنے اکنامکس کے ماہر نہیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ بجٹ کی جو توجہ دی جاتی ہے کسی بھی حکومت کی طرف سے کہ وہ جہاں سے پیداوار ہوتے ہیں پروڈکٹیوٹی ہے اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ جی وہ جہاں سے پروڈکشن ہو سکے اور کچھ جو ہے وہ فائدہ ہو وہاں پہ پیسہ لگایا جاتا ہے. دوسرا سردار راٹھور صاحب سوشل جو سیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ جی ایجوکیشن, ہیلتھ اور اس کے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کے اوپر بہت خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ آپ ان کے اوپر توجہ دیں گے. تیسرا سردار راٹھور صاحب جو ہوتا ہے انفراسٹرکچر ہوتا ہے, آپ سڑکیں بناتے ہیں, بلڈنگز بناتے ہیں, یہ ترجیحات ہوتی ہیں پہلی, دوسری اور تیسری. اب یہ جو ادھر جو ہمارے یہاں ہوا ہے اس میں ترجیحات بالکل الٹ گئی ہیں, کیونکہ ایک تو گڈ گورننس تھی, ایک جو ہے وہ خواہشات کی حکومت تھی, تیسری یہ بات ہے کہ MLAs کی حکومت تھی. اس میں آپ نے جو ہے وہ وزراء کو, ممبران اسمبلی کو بھی اوور لک کرنا تھا اور باقی سب کو بھی آپ نے اوور لک کرنا تھا, اس لیے تھا. اب سردار راٹھور صاحب جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں, یہ اعداد و شمار میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اعداد و شمار جو ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے اداروں سے حاصل کیے ہیں. مقصد اس میں AG آفس کا اور PND کی جو ہیں اور اس کی جو ساری سارا کچھ جو ہے یہ 1 جولائی 2000 اس سے لے کے آج اور یہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو بجٹ کے جو فگر بتا رہے ہیں یہ 31 مئی تک ہے. اس میں یہ جو کیونکہ 31 مئی کے بعد جو ہے آزاد کشمیر میں چھٹیاں ہو گئی تھیں اور پھر جو ہے وہ عید کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے, تو یہ 31 مئی تک کے یہ اعداد و شمار ہیں. سردار راٹھور صاحب قانون ساز اسمبلی نے ہمارے جو پچھلی بار ترقیاتی بجٹ ہے یہ اس میں ہم غیر ترقیاتی بجٹ نہیں, ہمارا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ 2 ارب 64 کروڑ روپے کا تھا. یہ جو بجٹ ہے جس میں ترقیاتی رکھے گئے تھے اس میں یہ 44 ارب روپے کی قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر نے بجٹ میں منظوری دی تھی اور یہ منظوری انہوں نے سنتے ساتھ ہی دے دی تھی. یہ جو آپ نے 53 اراکین جو آپ نے بھیجے ہوئے ہیں نا قانون ساز اسمبلی میں اپنے حقوق کے لیے, انہوں نے جو ہے نا بغیر سنے دیکھے
یہ بجٹ پاس کر دیا تھا، اور بعد میں کسی نے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی ضلالت ہے، مقصد ایک جمہوری سسٹم ہے، دن پورے کرنے بقائے ہیں، پہلے جو ہے پورے سال کا جو ہے وہ پورا آپ نے جو ہے وہ مالی سال کے دن ہی پورے نہیں ہو رہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ میں بحث کی گئی اور اس میں کچھ تجاویز رکھی گئی. ایک تو یہ بات ہے شہزاد صاحب. دوسری یہ بات ہے وہ جو بجٹ پیش کیا گیا جو پاس کیا گیا وہ 44 ارب روپے کا تھا، اور 44 ارب روپے میں سے جو 41 ارب روپے حکومت آزاد کشمیر کا یہ تھا، اور 3 ارب روپے کا فارن ایڈڈ پروجیکٹ تھے جو فارن ایڈ سے ڈائریکٹ 3 ارب روپے آ جاتے ہیں. اب 44 ارب روپے میں سے شہزاد راٹھور صاحب اس وقت تک جو ٹوٹل فگر ہے اس میں سے اگر ہم اس کے 3 ارب روپے نکال لیں تو 41 ارب روپے میں سے 27 ارب اور کیا کہتے ہیں قریب جو ہے وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، ریلیز ہوئے ہیں 27 ارب 27.5 ارب روپے، اور جو خرچ ہوئے ہیں وہ 22 ارب 13 کروڑ پہ ہیں. اور یہ جو فیصد بنتی ہے یہ 41 ارب روپے میں سے یہ فیصد بنتی ہے 53.9%، 53.9%. اور اگر وہ فارن ایڈڈ جو اس میں ڈال لیتے ہیں 41 اور 3 44 ارب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فگر بن جاتی ہے 50.3%. مگر نصف بجٹ جو ہے آپ جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکے. اب جو ان کی میں آپ کو جو ترجیحات ہیں یہ اتنی خوفناک ہیں کہ شہزاد راٹھور صاحب سچی بات ہے کہ اب لوگوں کو اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ گورنرز اور ایم ایل ایز اور یہ وہ جو ریاست کے ساتھ انوار الحق صاحب نے مالی بجٹ 2024-25 میں کیا ہے اس کی میں صرف آپ کو ایک جو ہے وہ نظر یہ 23 محکمہ جات کا جو ہے وہ بجٹ ہے. اس میں جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ پیداواری شعبہ ہے، اس میں اگر آپ وہ کریں اس کے لیے 90 کروڑ پہ مختص کیے گئے تھے، اور آزاد کشمیر میں اسے ٹوٹل 11 ماہ کے اندر صرف 21 کروڑ پہ کی جو ہے وہ ریلیزز دی گئی. 21 کروڑ پہ 90 کروڑ پہ میں سے 21 کروڑ پہ دیے گئے، اور اس میں سے 19 کروڑ اور 90 لاکھ روپے خرچ ہوئے. 21 کروڑ دیے گئے، 19 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اور اس کا جو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں ایگریکلچر کا تو یہ 22.21% یہ بنتا ہے کہ پورے سال میں آپ نے 100% جو خرچ کرنے تھے اس میں 11 ماہ میں آپ صرف 22.21% خرچ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ شہزاد راٹھور صاحب جو سول ڈیفنس اور ایس ڈی ایم اے ہے اس میں آپ نے 15 کروڑ پہ آپ نے رکھے تھے، اس میں 13 کروڑ پہ جو ہے وہ 13 کروڑ 60 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ نے دیے ہیں. یہ 83.9 یہ 84% جو ہے. اور آزاد کشمیر میں یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یہ اچھا انہوں نے اپنا جو ہے وہ بجٹ خرچ کیا. یہ بہتر پوزیشن ہے. محدود تھا. یہ عامر یاسین صاحب کا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ان کا وہ آنکھیں نکالتے ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ کیا. اس کے بعد شہزاد راٹھور صاحب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا آتا ہے. جی آزاد کشمیر میں جو ترقیاتی ادارے ہیں جیسے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے آپ کی، وہ اس طرح وادی نیلم کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. اس کے لیے شہزاد راٹھور صاحب 34 کروڑ پہ جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے، اور 34 کروڑ پہ میں سے صرف 1 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے انہیں 11 ماہ میں دیے گئے. 34 کروڑ صرف 1 کروڑ پہ دیے گئے. اور یہ جو اس کی جو فیصد بنتی ہے 100% خرچ کرنے میں آپ نے کتنے فیصد خرچ کیا تو وہ 4.023% جو ہے وہ بنتی ہے. شہزاد صاحب سب سے زیادہ جتنی بھی قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے 3800 ملین رکھے ہوئے تھے. یہ کیا بنتے ہیں جی 3 ارب 80 کروڑ پہ رکھے گئے تھے ایجوکیشن کے لیے. اور اس میں حکومت آزاد کشمیر نے صرف انہیں 72 کروڑ پہ دیے. 3 ارب 80 کروڑ میں سے 72 کروڑ پہ دیے ہیں. اور یہ ٹوٹل جو یوٹیلائزیشن ہے اس کی جو ریلیز ہے اس میں سے ابھی تک جو ہے وہ 65 کروڑ خرچ ہوئے ہیں، اور 17.359% جو ہے شہزاد راٹھور صاحب یہ بجٹ ایجوکیشن کا خرچ ہوا ہے. اسی طرح جو انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ کے لیے 15 کروڑ پہ رکھے گئے تھے، 3 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. 3 کروڑ 80 لاکھ روپے انہیں دیے گئے ہیں. اور مزے کی بات ہے اس میں سے بھی صرف 3 کروڑ پہ جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں،
اور یہ جو ان کا ٹوٹل جو انوائرمنٹ کا 23 انوائرمنٹ کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کا 3 کروڑ پہ خرچ ہوئے ہیں شہزاد ٹھور صاحب. 23.58% جو ہے وہ یہ اسے شرح بنتی ہے. وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح انوائرمنٹ کے بعد جو فارسٹری اور وائلڈ لائف ہے اس کے لیے 80 کروڑ پہ مختص ہے, اور 80 کروڑ پہ میں سے جنگلات کے لیے یہ بھی جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے. اس میں وائلڈ لائف بھی آتا ہے نا, نہیں واٹر شیڈز ہے, فارسٹری اینڈ واٹر شیڈ ہے. یہ جو ہے اس کے لیے 80 کروڑ پہ مختص کیے گئے تھے, تو 35 کروڑ پہ اس میں ریلیز کیے گئے ہیں اور 28 کروڑ پہ خرچ کیے گئے ہیں. یہ 35% جو ہے 35.9% جو ہے فارسٹری کا جو بجٹ ہے وہ ابھی تک جو ہے 11 ماہ میں خرچ کیا گیا ہے. اسی طرح جو فشریز اور وائلڈ لائف ہے اس کے لیے 7 کروڑ پہ مختص تھے, 7 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص تھے, تو صرف 1 کروڑ پہ جو ہے وہ انہیں ریلیز کیا گیا. اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ بالکل جو ہے یہ 1.1% کے قریب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے, 10% کے قریب. اس طرح جو ہیلتھ ہے شہزاد راٹھور صاحب, اس کے لیے 3 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا, اور 3 ارب روپے میں سے 1 ارب 29 کروڑ پہ جو ہے وہ اسے جاری کیے گئے ہیں, اور اس میں سے 1 ارب 1 کروڑ پہ کے قریب جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں, اور ٹوٹل جو ہے یہ 33.49% جو ہے وہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ یہ رقم ادا کر دیتے, اس طرح پڑی نہ رہتی. نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ان کی ترجیحات نہیں تھی نا. میں ہیلتھ کارڈ پورے سال آپ نے لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولت سے محروم رکھا, اور 33% 11 ماہ میں آپ نے بجٹ دیا. انڈسٹریز اور منرل جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی طاقت سمجھا جا سکتا تھا کہ آزاد کشمیر کو خوشحال بنانے کے لیے آپ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتے, اور یہ جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے کرتے. اس کے لیے 52 کروڑ پہ مختص تھے شہزاد راٹھور صاحب, اور 20 کروڑ پہ انہیں جاری کیے گئے, اور اس میں سے 18 کروڑ پہ خرچ ہوئے. یہ بجٹ بھی جو ہے 35% کے قریب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 35.55% جو ہے وہ ہے. اے جے کے ٹیوٹا, اب یہ بھی بڑا پروڈکٹیو تھا, اگر آپ چاہتے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہنرمند لوگ پیدا کر سکتے تھے, تو اس کے لیے آپ نے 28 کروڑ پہ جو ہے حکومت آزاد کشمیر نے مختص کر رکھے تھے, اور مزے کی بات ہے کہ صرف 6 کروڑ پہ انہیں دیے گئے, اور اس میں سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ 2 کروڑ پہ جو ہے نا, نہیں یہ اور ہے ٹیوٹا کا 6 کروڑ پہ میں سے یہ 6 کروڑ پہ جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. یہ 21.429% جو ہے وہ اس کا وہ ہوا ہے. اسی طرح جو شہزاد راٹھور صاحب ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے آپ نے 3 کروڑ پہ مختص کیے تھے, اور یہ آزاد کشمیر کا واحد شعبہ ہے کہ جس پہ آپ نے 1 پیسے کی ریلیز نہیں دی, اور یہ 0% کے اوپر آپ نے 11 ماہ میں ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے صرف جو ہے وہ 0 ایلوکیشن ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی حادثات ہوئے, یہ تو ترجیحات کی بات ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجیح ہے. اس کے اوپر اس کا جو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے. اس طرح انفارمیشن جو ہے اور میڈیا ڈیولپمنٹ ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے حکومت آزاد کشمیر, وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ خود جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے 20 کروڑ پہ مختص کیے گئے تھے صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 31 مئی تک 3 کروڑ 90 لاکھ روپے اس کو دیے گئے ہیں, اور 3 کروڑ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے ہیں, اور ٹوٹل بجٹ کا 19.307% جو ہے وہ 16 کروڑ سے زیادہ پیسے ابھی تک شہزاد راٹھور صاحب وہ خرچ نہیں ہو سکے, اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کا کیا تصرف ہوگا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 80 کروڑ پہ رکھے گئے تھے, اور اس میں سے جو ہے وہ 39 کروڑ پہ دیے گئے ہیں اس میں, اور اس کا 47.56% اس میں خرچ ہوا ہے, اور 47 میں سے بھی 38 کروڑ پہ خرچ کیے گئے ہیں. لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ شہزاد راٹھور صاحب یہ ان کی ترجیح تھی, اور اس میں سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ 37 کروڑ 70 لاکھ روپے اس کے لیے رکھے گئے تھے. 3 ارب 70 کروڑ پہ اس کے لیے رکھے گئے تھے, 3 ارب 70 کروڑ پہ, اور 3 ارب 70 کروڑ پہ میں کے بعد میں انہوں نے ریوائز کر کے اسے 4 ارب 69 کروڑ پہ کر دیا, اور 1 ارب روپیہ اور اس بجٹ کو دے دیا گیا. ریلیز جو کیے گئے وہ
4 ارب 69 کروڑ پہ اس شعبے میں ریلیز کیے گئے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک 31 مئی تک اس میں 51 کروڑ 10 لاکھ روپے صرف خرچ کیے گئے پورے اس میں. اور ابھی جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ 13.807% جو ہے 4.5 ارب وہ روپیہ ابھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے 13 دن میں وہ کرنا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا پورا جو پروسیجر ہے ان پیسوں کو خرچ کرنے کا، اس کے اوپر ہم ظاہر الگ بات کریں گے. لیکن ابھی تک جو ہے یہ جو گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے 3700 ملین جو ہے رکھا تھا، 4695 ملین جو ہے وہ دیا ہے، 510 ملین خرچ کیا ہے جو 13% بنتا ہے. فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کے لیے انہوں نے 24 کروڑ پہ رکھے تھے، 8 کروڑ پہ انہوں نے ریلیز کیے، 8 کروڑ پہ انہوں نے خرچ کیے اور 33.3% جو ہے وہ اس کا وہ کیا. لینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ جو ہے یہ SMBR کے نیچے کوئی ایک ادارہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کوئی 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے، 1150 ملین رکھے ہوئے تھے. 31 کروڑ پہ انہیں جو ہے وہ شہزاد راٹھور صاحب جاری کیے گئے 1 ارب سے زیادہ. اور ابھی تک جو ہے وہ اس کا 9.38% جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. اور اس میں جو خرچ ہوئے ہیں پیسے، یہ جو ریلیزز تھیں وہ الگ ہیں، جو خرچ ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ کم پیسے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ گورننس اور مسلینیس کے لیے انہوں نے 2 ارب روپے رکھے ہوئے تھے، 2 ارب روپے رکھے تھے. اگر ملینز میں جائیں تو 2035 ملین رکھے ہوئے تھے. اس میں سے 1 ارب روپے انہوں نے وہ جاری کیے ہیں، یہ متفرق اخراجات ہیں. اور 1 ارب میں سے انہوں نے 1 ارب روپے خرچ کیے ہیں اور یہ نئی نکالی تھی مسلینیس. اور اس کی اس میں 55.30% جو ہے اس کے اوپر وہ کیا گیا ہے. اب بجلی کے لیے انہوں نے 2 رکھے ہوئے تھے، پاور کے نام سے 2 ارب روپے رکھے ہوئے تھے، 2 ارب 80 کروڑ پہ رکھے ہوئے تھے. اور اس سے 1 ارب 57 کروڑ پہ دیے ہیں اور 1 ارب 50 کروڑ 40 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہوئے ہیں. اور 55.124% جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب 40 کروڑ پہ رکھے ہوئے تھے. اس میں شہزاد راٹھور صاحب انہوں نے 27 کروڑ پہ دیے ہیں، 22 کروڑ پہ خرچ ہوئے ہیں، 16.308 جو ہے. یہ تو میں تو یہ اعداد و شمار جو سرکاری ہے نا شہزاد راٹھور صاحب، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر ہم الگ بحث کریں گے نا ابھی اس نکات کے اوپر. اسی طرح جو سوشل ویلفیئر ہے، اس میں سوشل ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ 330 کروڑ پہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اور 5 کروڑ پہ دیے ہیں یہ. اور اس میں سے 4 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، 16.43% جو ہے. اب یہ دیکھیں کہ سوشل ویلفیئر جس کے لیے آپ جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے حالات دیکھیں کہ 16% اسے بجٹ جاری کیا گیا. سپورٹس کے لیے 50 کروڑ پہ رکھے گئے تھے شہزاد راٹھور صاحب، 11 کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں، 22.12% پیسے خرچ ہوئے ہیں اور 11 کروڑ پہ اس میں خرچ کر لیے گئے ہیں ابھی تک. ٹورزم شہزاد راٹھور صاحب جو جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں ٹورزم اور ہائیڈرل کا ہی کردار ہو سکتا ہے. اور ٹورزم کے لیے اس حکومت نے 70 کروڑ پہ رکھے تھے. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس ٹورزم کو انہوں نے صرف 7 کروڑ پہ جاری کیے ہیں. اور جو 7 کروڑ پہ میں سے جو خرچ ہوئے ہیں وہ 3 کروڑ پہ ہیں. اور یہ جو اگر ٹورزم میں 100% جو پیسے خرچ کرنے تھے اس میں سے 5.246% پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں. اب جو اصل جو محکمہ ہے جس کی طرف بات کرتے ہیں، جس کے اوپر پیسے خرچ ہوئے آزاد کشمیر کا جو اصل بجٹ جو ہے، یہ جو ان بیچارے جو اوپر جو ہے نا ماس وائل لوکل گورنمنٹ کے علاوہ یہ اوپر ایک متاثرین کی فہرست ہے، وہ اس میں نہیں، یہ الگ ہے. یہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، PWD جسے آپ روڈز کا وہ کہتے ہیں. یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لیلۃ القدر نازل ہوئی. شہزاد راٹھور صاحب 14 ارب 90 کروڑ پہ اس کے لیے مختص کیے گئے تھے اور 14 ارب 89 کروڑ پہ انہیں ادا کر دیے گئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ 14 ارب 61 کروڑ پہ خرچ کر لیے گئے ہیں. اور یہ واحد ہے کہ 98.073% جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ خرچ کر لیا گیا ہے. اب اگر ہم شہزاد راٹھور صاحب دکھائیں ہمیں کہ سڑکیں بنی کہاں ہیں، زمین دکھائیں، بڑے دعوے کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ اب یہ آزاد کشمیر کا بجٹ کا ہم نے
یہ بریک اپ جو ہے وہ رکھ لیا ہے. یہ کوئی اعداد و شمار ایسے نہیں ہے. آج راجہ کفیل صاحب نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے. انہوں نے اپنا حکومتی جو ہے موقف دیا ہے جو ہم نے اپنی خبر میں جو ہے وہ لگا دیا. انہوں نے کہا ایک لیٹیگیشن تھی لوکل گورنمنٹ کی ایشوز کے اوپر, تو اس کی وجہ سے وہ ان کا 4 ارب روپے خرچ نہیں ہو سکے. اب شہزاد راٹھور صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لوکل گورنمنٹ کے آج 14 تاریخ ہے اور دن رہ گئے ہیں 16. 4 ارب روپے جو ہے وہ 4 ارب روپے جو ہے وہ آپ اسے کیسے خرچ کریں گے اور یہ کیا کریں گے. اس کے علاوہ شہزاد راٹھور صاحب ایک اور بڑا انکشاف ہوا مجھے کہ بتایا گیا کہ جب انہوں نے 29 تاریخ کو کچھ ریلیزز جاری کی تو انہیں کہا یہ 31 مئی تک ہے نا, ان پیسوں کے اس کے لیے اصراف کے لیے وہ کیا کہتے ہیں خرچ کرنے کے لیے حکم جاری کیا گیا کہ یہ سارے پیسے تم نے 2 دنوں میں خرچ کرنے ہیں. تو یہ جو گڈ گورننس سرکار ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹھیکیداروں سے چیک لیے کہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں یا 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو آپ ہمیں 50 لاکھ روپے کا چیک دیں اور اپنے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر کر لیں اسکیم مکمل. اگر تو اس طرح پیسے خرچ کرنے ہیں پھر تو 400 ارب بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں. اور اگر آزاد کشمیر میں زمین پہ لگانے ہیں لوکل گورنمنٹ کے پیسے تو یہ بڑا ہی المیہ ہوگا شہزاد راٹھور صاحب کے 4 ارب روپے جو ہے آپ 16 دن میں کیسے خرچ کریں گے, ان کی اسکیمیں کیسے بنیں گی. اس کے بھی نہیں 22 ارب ٹوٹل ہے نا لوکل گورنمنٹ کے لیے. اس کے 4 ارب روپے صرف لوکل گورنمنٹ کے ہیں جس کے لیے وہ کرنا پڑیں گے. اور اس کے اوپر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک اور بات کہ اس کا جو میں طریقہ کار دیکھ رہا تھا, میں نے لکھا تھا کہ اس کے جو 5 مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسکیم بنتی ہے, اس کے بعد اسکیم پاس ہوتی ہے, اس کے بعد اسکیم کی ایڈمن اپروول آتی ہے, اس کے بعد اسکیم کے اگینسٹ جو ہے وہ سیپ ایک ادارہ ہے جو سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے, اس کے تحت وہ پیسے اے جی آفس سے اس کے لیے ریلیزز ہوتی ہیں. اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. یہ 5واں مرحلہ. 6واں مرحلہ ہوتا ہے ورک ڈن ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسے مانیٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ ادائیگی کی جاتی ہے. یہ اصول ہے. جب آپ کسی کو ایڈوانس پیسے دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں وہ کیسے لیے جا سکتے ہیں کہ آپ اگر کال ڈپازٹ کے اگینسٹ یا اگر آپ چیک کے اگینسٹ دیں گے تو یہ تو بھی آپ نے بریک ڈاؤن دیا. اس میں میں اجازت بھائی سے خود آپ کی طرف آؤں گا. اجازت بھائی صاحب, آپ نے 2 سال انوار اللہ کی حکومت دیکھی, 2.25 سال ہو گئے. جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے تب یہ گڈ گورننس مطلب لفظ اختراع انہوں نے کی تھی آزاد کشمیر میں. پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران یہ چیئرمین گڈ گورننس بھی رہے. یہ 2 سال انہوں نے جو حکومت کی, یہ گزشتہ مالی سال بلکہ رواں مالی سال, اب جو 16 دن کے بعد گزشتہ مالی سال ہو جائے گا, گزر گیا سال, یہ آخر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ جو نہیں ہو سکا اس کا انوار اللہ کو کیا فائدہ ہوگا یا ہوا, اور جو پیسہ خرچ ہوا خاص طور پر جو شاہراہات میں خرچ ہوا, یہ کیا سائنس تھی کہ کسی اور محکمے میں اتنا پیسہ خرچ یہ اصل میں وہ دیکھیں نا, ہم ایک عرصے سے ہم نہیں بلکہ یہ فی الواقع بات بھی یہی ہے کہ یہ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. اب لوگوں کو ہم سمجھ نہیں آتی. یہ سیاسی لوگ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, بیوروکریسی ان کے ساتھ فراڈ کرتی ہے, ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ وہ اٹھا کر ہمارے سامنے بیان کر کے. اب انوار الحق صاحب نے اپنے نمبر بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے پچھلی بار ان کو جو ڈیولپمنٹ بجٹ دیا وہ 28 ارب روپے کا تھا. انہوں نے اپنے بجٹ میں شامل کری. انہوں نے کہا جی باقی 16 ارب ہم اپنی طرف سے آزاد کشمیر کے اندر سے جنریٹ کر کے, تو انہوں نے 44 ارب کا بجٹ ہمارے سامنے شو کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ 44 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا, حالانکہ حکومت پاکستان نے 28 ارب کا بجٹ شو کیا. انہوں نے کہا اچھا, اس کے لیے انہوں نے بلاک پروویژن کے تحت سارے محکموں کو فنڈ بانٹ دیے کہ یہ 44 ارب کے بجٹ میں سے اتنے آپ کو ملیں گے, اتنے آپ کو ملیں گے, اتنے آپ کو ملیں گے. 2-3 محکموں میں انہوں نے خوب کھلی رقم رکھ لی. ایک تو وہ جو شاہراہات ہے, ایک تو بلدیہ ہے, اور ایک تو جو گورننس کے یہ ایشوز وغیرہ ہیں سارے, اس لیے کہ ان میں بہت ساری چیزیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام پہ جی ہاں. شروع کیا. اب ہوا یہ کہ حکومت پاکستان نے تو وہی بجٹ دینا تھا جو انہوں نے اپنے بجٹ میں آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کی مد میں اعلان کیا تھا. فالتو پیسے نہیں دینے. فالتو آپ نے خود کہا تھا کہ ادھر سے نہیں ملتے تو ہم اپنا فنڈ جنریٹ کریں گے. اپنا فنڈ تو جنریٹ کر نہیں سکے, تو انہوں نے یہ کیا کہ 28 ارب کا جو فنڈ ادھر سے ملا, پہلا انہوں نے ترجیح یہ رکھی کہ یہ سڑکوں کے جو پیسے ہیں یہ پورے کریں, کیونکہ وہاں سے ٹھیکیداروں کو بھی پیسے ملنے ہیں, ٹھیکیداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگوں کو بھی پیسے ملتے رہتے ہیں, اور چلو زمین پر تھوڑا بہت کام شام بھی نظر آتا ہے, لوگ بھی یہ بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں.
फिर बल्दियात का। अब वहां से बाकी जितने डिपार्टमेंट इन्होंने रखे कि चांस के ऊपर कि अच्छा जी पैसे आएंगे तो आपको मिलेंगे, पैसे ही इतनी थोड़ी तादाद में आए। टोटल हुकूमत पाकिस्तान ने इनको पैसे दिए जो 27 अरब रुपए आया कि 28 अरब रुपया टोटल दे दिए, जितने देने थे सारे दिए। 44 अरब नहीं दिए, नहीं वो 44 अरब उन्होंने देने जो थे वो 28 अरब ही थे। बाकी जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो पैसे इनको पूरे दे दिए, उनमें से तरजीहात इन्होंने पहले से बना ली थी कि यहाँ से जो पैसे मिलेंगे हम यहाँ खर्च करेंगे, इसलिए कि इस सूरत में ज़ाहिर है लोगों को भी फ़ायदा होगा जो कमाने वाले हैं सारे। तो अगर बजट बाकी मिल जाता है तो फिर हम कर लेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि जो 27 अरब का बजट मिला है इनको, जो 27 अरब हुकूमत पाकिस्तान से अपने फंड चलो जनरेट नहीं कर सके, वो भी नहीं खर्च कर पाए, उसकी भी ये रकम टोटल मेरे ख्याल में कितनी 22 अरब बनती है, शायद 22 अरब का बनती है। अब आप मुझे बताएं 22 अरब रुपये की रकम अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास से पैसे आ भी जाते हैं या आपने फंड आप जनरेट कर लेते हैं तो 30 जून को तो इस बजट को आपने क्लोज करना है। तो 30 जून मेरा ख्याल है कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत करता हूं। तो फर्जी स्कीमें बनानी पड़ेगी, ज़ाहिर है फ्रॉड करना पड़ेगा लोगों के साथ। फ्रॉड हुआ है ना कौम के साथ, ये हुआ कि गवर्नेंस के नाम, एक तो उन्होंने ये किया कि जहाँ पे इन्होंने पैसे खाने थे या लगाने थे वो इन्होंने महकमा रख लिया शहरात का और बल्दियात का। शहजाद राठौर साहब ये हुआ कि इन्हें मतलब जो APCC एक अदारा होता है, एक इजलास होता है जिसे एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं, उन्होंने ने कहा कि हम आपको 32 करोड़ रुपए की स्कीमें देंगे, आपने वो रख लेनी है। उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो 3 अरब से ज़्यादा 32 अरब के देने थे, 3 अरब रुपए जो है फॉरेन 32 करोड़ या 32 अरब पिछले साल इन्होंने 32 अरब अब आपको देने, उन्होंने 28 अरब कुछ करोड़ रुपए देने हैं रेगुलर में से। जो है ये पाकिस्तान का अदारा है। उन्होंने कहा कि आपने अपना जो बजट बनाना है ना शहजाद राठौर साहब, डेवलपमेंट का आपने बनाना है 32 अरब रुपए का, जिसमें से 28 अरब कुछ करोड़ पे हम देंगे आपको रेगुलर तरक्याती बजट, और 3 अरब कुछ करोड़ मिल जाएंगे आपको उसमें से फॉरेन एड में से, वो आपने लेनी है। इन्होंने सबसे पहला ड्रामा ये किया अनवारुल हक साहब ने, क्योंकि लोगों को खुश करना था, इन्होंने क्या किया कि जी बजट बना दिया 44 अरब का, कि हेल्थ वाले को भी खुश कर दें, एजुकेशन वाले को भी खुश कर दें, टूरिज्म वाले को भी खुश कर दें, फॉरेस्ट वाले को भी खुश कर दें, सोशल वेलफेयर वाले को भी खुश कर दें, टेप्टा वाले को भी खुश कर दें, टूरिज्म वाले को भी खुश कर दें, पावर वाले को भी खुश कर दें। इन्होंने ये जो 12-14 अरब रुपए रखे, एक तरफ आप ये रखते हैं, फिर आप मेहनत करें, आप इंडस्ट्री को बूस्ट करें, आप टैक्स नेट बढ़ाएं, उधर देने के बजाय आपने पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी। जो इंडस्ट्री में छोटा मोटा रेवेन्यू था वो भी सारा बंद हो गया। कुछ लोगों ने कह रहे थे कि जब आप आएंगे तो हम आपको इतने पैसे कमा देंगे, इधर इसके गले पे हाथ रखेंगे। ये जो माफिया कर रहे हैं ना, इस माफिया को पकड़ेंगे तो इतने अरब निकल आएंगे, इस माफिया को पकड़ेंगे इतने अरब निकल आएंगे। और ये इनकी जो ख्वाहिशात थी, वो लोगों की आमदन से ज़्यादा टैक्स लेना चाहते हैं। आप किसी की 100 रुपये की आमदन है शहजाद राठौर साहब, उसके ऊपर 10, 15, 20 रुपये टैक्स लगाएं तो वो आपको देने के लिए तैयार होगा या वो बढ़ा लेगा। जब किसी की आमदन 100 रुपये है, आप जो है वो जाली दादोशुमार और अपनी जहनी जो है वो क्या कहते हैं मफलूजपन की वजह से, या जहनी आप जो है अपनी किसी मर्ज में मुबतला होकर उससे जो है वो 200 या 300 रुपये टैक्स मांगेंगे सिकनेस की वजह से, तो वो तो नहीं देगा ना। जैसे इन्होंने किया, सिगरेट वालों को भगाया, इन्होंने चाय वालों को भगाया, घी वालों को भगाया, इन्होंने बाकी इंडस्ट्री को जो है वो सारी की सारी जो है वो तबाह करके इन्होंने रख दी। अब एक तो ये था इनका शहजाद राठौर साहब के, इन्होंने ये जो 12 अरब रुपए फालतू रखे, इन्होंने उन सेक्टर के लिए रखे कि जी मकसद हेल्थ वाले को भी खुश कर दें, एजुकेशन वाले को भी खुश कर दें। एक तो इनसे मेजर जो गलती हुई, दूसरी के ये हुई। फिर ये जो इनकी तरजीहात थी, देखें सेहत तालीम तरजीह होती है ना, इनकी तरजीह थी सड़क बनाना। तीसरी ये बात है कि लोकल गवर्नमेंट के अलावा जो है शहजाद राठौर साहब, लोकल गवर्नमेंट जो है वो 5 किलोमीटर से छोटी सड़कों का काम लोकल गवर्नमेंट करती है। अब ये जो इन्होंने 15 अरब रुपए महकमा उस रोड को दे दिया है, शहरात को दे दिया है। अब उसमें जो सबसे अहम और दिलचस्प बात है शहजाद साहब कि 200 मीटर के सड़कों के टेंडर हुए हैं, 300 मीटर के सड़कों के टेंडर हुए हैं, ये अख्तियार ही नहीं है। और शहजाद राठौर साहब सबसे जो अहम बात है जाज भाई साहब कि ये जो 44 अरब रुपए जो पास किया है, ये किसने किया है? असेंबली ने, अनवारुल हक ने तो नहीं ना किया, असेंबली ने। अगर आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं 44 अरब रुपए में, इसका जो है ब्रेकअप आप तोड़ना चाहते हैं, 44 अरब रुपए में आप अपनी तरजीहात तय करना चाहते हैं, तो वो तरजीहात जो है वो असेंबली कर सकती है ना, ये फर्द वाहिद तो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि एक फर्द वाहिद ने अपने जो है वो अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक वो किया। और शहजाद राठौर साहब प्रैक्टिकली जो है
آپ یہ دیکھیں آزاد کشمیر میں 15 ارب روپے جو ہے انہوں نے روڈز پہ لگا دیے. آپ سارے لوگ جو آزاد کشمیر کے رہنے والے یہ بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, راجہ کفیل صاحب بھی کہتے ہیں, مرتضی درانی صاحب بھی کہتے ہیں, باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا پروجیکٹ آزاد کشمیر میں نہیں دیکھا. فاروق حضرت صاحب کے دور میں روڈ پہ پیسے خرچ ہوئے تو آپ نے دیکھے نا کہ الاڑ سے لے کے کوٹلی تک روڈ بنی. بالکل صحیح ہے. چودھری مجید صاحب کے دور میں تھی تو وہ چودھری مجید صاحب کے دور میں اگر وہ پیسے نظر آتے تھے تو یا سکندر یاد صاحب کے دور میں تو آپ کو کوٹلی سے کھرٹا کی روڈ نظر آتی تھی, کوٹلی سے نکیال کی نظر آتی تھی, میڈیکل یونیورسٹی. اب آپ نے کوئی جو ہے وہ بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا. یہ 200 روپے وہ کرتے رہے. انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے سوشل سیکٹر جو ہے اسے مکمل تباہ کر دیا, اور جو پروڈکٹیوٹی کا سیکٹر تھا, پیداواری سیکٹر تھا, اس کو انہوں نے مکمل نظر انداز کر دیا. اب یہ جو ہے اب ہمیں کوئی یہ اس بات کی سمجھ نہیں ہے تعداد و شمار کی کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ جی آپ نے 44 ارب روپے کا بجٹ دیا اور 31 مئی تک جو ہے وہ آپ نے وہ خرچ کر دیا, 22 ارب روپے خرچ کیے اور 22 ارب روپے شہزاد راٹھور صاحب رہتے ہیں. اب یہ وزیر اعظم کی اس حکومت کی ذمہ داری تھی نا کہ جو آپ نے اسمبلی سے منظور کروایا تھا وہ کیسے وہ ہوا. اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کمیشن بننی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس انداز سے جو ہے وہ اپنے. اب یہ آپ مزے کی بات ہے کہ یہ جتنے پیسے ممبران اسمبلی کو ان ٹھیکوں کے نام پہ دیے گئے ہیں ان کے جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ بھی ممبران اسمبلی کرتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے جب یہ وزیر اعظم یہ گڈ گورننس والے نہیں ہوں گے اقتدار میں تو یہ جو بجٹ کے اعداد و شمار اور یہ جو ہے یہ ان کے گلے میں پھندا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ 4 ارب روپے کاغذوں میں بانٹیں گے نا تو وہ کیسے, وہ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو میں نے آپ کو 7 جو ہے وہ پروسیجرز بتائے ہیں اس کے باوجود یہ جو ہے 7 اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر 29 تاریخ کو کوئی فنڈ ریلیز ہوئے ہیں تو 31 تاریخ تک وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے اوپر ایکسین یا اے ڈی وہ کر سکے. تیسری شہزاد راٹھور صاحب یہ بات ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے نا. ابھی لوکل گورنمنٹ کا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک جو بندہ ہے جو اے ڈی ہے اس کا اگر آپ اختیار دیکھیں کہ یہ کاغذ آپ نے میرا لیا مجھے ذرا دکھائیں. یہ لوکل گورنمنٹ کا جو شہزاد راٹھور صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے لوکل گورنمنٹ کا جو اسکیم جو ہے بناتا بھی اے ڈی ہے, اس کی منظوری بھی وہ خود دیتا ہے, اس کی مانیٹرنگ بھی وہ خود کرتا ہے, اس کے پیسے بھی وہ خود جاری کرتا ہے اور اس کو چیک بھی وہ خود کرتا ہے. اے ڈی محکمہ لوکل گورنمنٹ کی شفافیت کا یہ عالم ہے, جو شفافیت کا یہ عالم ہے کہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کے ضلعی جو آفیسر ہے یا وہ ماجرین میں بیٹھا ہوا آفیسر ہے, وہ خود سکیم بناتا ہے, اس کی منظوری وہ خود دیتا ہے, اس کے فنڈ جو ہے وہ خود جاری کرتا ہے, اس کا جو کام وہ خود چیک کرتا ہے, اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ خود کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سارے میں یہ کہہ رہا ہوں جو طریقہ کار ہے شہزاد راٹھور صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا. جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں, گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, اچھائی کی بات کرتے ہیں, ملک میں بہتری لانے کی بات کرتے ہیں, تو اس اختیار کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کے افسران کو اختیارات دیے ہیں. میں نے آج ایک سیکٹری جو 2-3 سیکٹری سے پوچھا, انہوں نے میں نے کہا یہ کیسے صرف ہوتا ہے, آپ یہ سمجھیں, وہ کہتا ہے جی آپ یقین کریں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو 4 ارب روپے یہ سمجھیں آپ دریا میں پھینکیں گے. ابھی یہ ان کی صورتحال ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. اچھا عمر صاحب, یہ 19 نمبر پہ ایک آپ دیکھیں گورننس اور مسلینیس یعنی متفرق اخراجات 1 ارب 13 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کر دیے اس سال میں. کہ آپ گورننس پہ کیا خرچ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یہ پھر بھی اچھی بات ہے. اب جو بھی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا شہزاد راٹھور صاحب اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر انہوں نے پیسے رکھے ہیں نا کسی فنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر رکھے تھے نا تو اس کا جو 50% 55.302 خرچ کیا ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ جی آپ نے اس کے اوپر خرچ کر دیا 55%, ٹھیک ہے جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا, پیسے خرچ کر دیا آپ نے, رکھے ہیں تو خرچ کیے, پھر نظر آتے ہیں وہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھیں گے, اس وقت کوئی احتساب کا ادارہ ہوگا وہ دیکھے گا. آپ یہ دیکھیں نا آپ نے 98.73% پیسے جو ہے وہ خرچ کر دیے, 0.73% جو ہے وہ روڈز کے خرچ کر دیے. اچھی بات ہے, خرچ کیے کہیں نہ کہیں لگائے ہوں گے. اب اس کا احتساب کرنے کے لیے فورم موجود ہے نا, یہ آپ دیکھیں گے, اعجاز بھائی صاحب دیکھیں گے, کوئی اور دیکھے گا, کوئی حکومت دیکھے گا, وہ جو بھی دیکھے گا. ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ میں جس کی رقم 0% جاری بھی نہیں ہوئی اور خرچ بھی نہیں ہوئی, 0% اس محکمے کا کیا جواز بنتا ہے اس کو اوپر جو ہے وہ 5% ہے, یہ 16%, 10%, 1.6% والے یہ جو محکمے ہیں آپ نے انہیں کیوں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کیوں کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک بحث ہی الگ ہے. ہم لوکل گورنمنٹ کے آپ نے 4 ارب 70 کروڑ پہ رکھے ہیں, آپ 4 ارب 70 کروڑ پہ شفاف طریقے سے خرچ کر دیں, وہ زمین پہ لگ جائیں,
یا نہیں لگے آپ نے ڈسپرس کر دیے وہ الگ مرحلہ ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ تو پھر حساب کرنے والی بات ہے نا. یہ تو انفارمیشن آپ پھر بات آدھا بجٹ جو ہے آپ نے زیادہ کر دیا. انفارمیشن کا بجٹ بڑے وہ دھومیں مچائی ہوئی تھی جی کہ 8 کروڑ کے بجائے 20 کروڑ کر دیا اور ادھر نکلا یہ ہے کہ 3 کروڑ. بجٹ خرچ نہیں ہوا, یہ وزیر اعظم کی کمزوری ہے, ان اداروں کی کمزوری ہے, ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کمزوری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, وہ ظاہر ہے ملک کا ایک یعنی ساری قوم کا اور ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, وہ کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے. اس کو یہ تنگ نظری اور اس طرح کی چیزیں, اب دیکھیں نا 20 کروڑ روپے میں سے ٹوٹل ابھی تک 3 کروڑ روپے خرچ کیا اور 15 دنوں بعد ظاہر ہے فرضی کاغذوں میں ہو سکتا ہے جس دن آپ 30 جون کو یہ بجٹ پورا ہو رہا تو اس دن آپ کاغذوں میں دیکھیں گے کہ فرضی خرچے شو کر دیے انہوں نے سارے. اب یہ حیران کن بات ہے, یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل جو اصول ہے بجٹ کا, میں کیونکہ بجٹ ہمارا شعبہ نہیں ہے, میں کچھ اکنامکس کے جو بیٹ کرتے ہیں جو رپورٹر ہیں جو فائنانس کے ریلیونٹ ان سے پوچھ رہا تھا ابھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 ارب روپے جب مختص ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ کے اوپر تو 500 لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار ملتا ہے اور اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں انڈائریکٹلی وہ 1500 لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ انگیج کر لیتے ہیں. اب بے روزگاری جو ہے کیونکہ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں ہمارے یہاں سرکاری نوکریاں محدود پیمانے پہ ہیں, تو مقصد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹھیکیدار کو پیسے دیتے ہیں, اس کے ملازمین کو ملتا ہے, سریے والوں کو ملتا ہے, مریت والوں کو ملتا ہے, بجلی والوں کو ملتا ہے, سیمنٹ والوں کو ملتا ہے, گاڑیوں والوں کو ملتا ہے, میں ایک اس کا ایک پورا جو ہے وہ سائیکل ہے کہ جی وہ کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی ایک دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ جو بیسکلی جو ہے حکومتیں جو ہے وہ بچت کرنے کے لیے نہیں ہوتی, حکومتیں خرچ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. حکومتیں آپ مجھے خرچ کریں گے تو آپ کے پاس دوسری یہ بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے صرف اگر آپ یہ بات کر لی جائے کہ ہیلتھ میں آپ نے 3 ارب روپے رکھے ہیں تو پھر 1 ارب 29 کروڑ روپے دیے, 1 ارب 70 کروڑ روپے ہیلتھ کے آپ نے کسی جگہ ڈالے ہیں نا, وہ کون سا کھانا ہے جس میں ڈالے ہیں آپ نے؟ وہ روڈز والوں کو ڈال دیے ہیں, اپنی حکومت بچانے کے لیے MLAs کو ڈال دیے ہیں, مریض دوائیوں کے بغیر مر رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, پیڑ اسلام آباد کے اسپتال میں آپ پیسے لوگوں کو نہیں دیتے. اب یہ پیسے جو ریلیز ہو چکے ہیں نا, ایک تو پیسے ہیں جو ریلیز نہیں ہوئے ابھی پڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو پیسے لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے ہیں یہ 3700 ملین انہوں نے رکھے تھے, بعد میں ریوائز کر کے جو ہے وہ 4696 ملین اسے کیا, ریلیز جو ہے وہ 4600 ٹوٹل ریلیز جو ہے وہ 4696 خرچ ہوا ہے, یعنی 4 ارب سے زیادہ رقم ریلیز ہو گئے ہیں. نہیں 4 ارب 70 کروڑ پہ ریلیز ہو گئے اور آپ کو جو ہے وہ 51 کروڑ پہ آپ نے صرف خرچ, یہ باقی پیسے کہاں ہوں گے؟ ابھی 4 ارب 20 کروڑ پہ کے قریب یہ جو فگر لگتا ہے 4 ارب 18 کروڑ پہ کے قریب جو ہے وہ کدھر گیا. مگر یہ جو ہے یہ ساری باتوں کا انہیں جواب دینا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو اور کیا کہتے ہیں ٹورزم کو, سوشل ویلفیئر کو, ایگریکلچر کو اور انوائرمنٹ کو, فارسٹری کو, وائلڈ لائف کو, یہ کس نے نظر انداز کیا ہے, کس وجہ سے نظر انداز کیا, آپ کی کیا ترجیحات تھی؟ دوسرا شہزاد راٹھور صاحب ایک جو 1 لائنر سوال ہے کہ کیا اگر 44 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور اسمبلی نے کیا ہے تو ایک جو شخص ہے وہ اس کی بندر بانٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے, وہ 44 ارب روپے جو ہے وہ ڈسپرس کر کے جس مرضی کو دے؟ یہ اسمبلی ہے, یہ کوئی قاعدہ ہے, کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے یا ماسی ویڑ ہے؟ بہت شکریہ عمر بھائی صاحب, بہت شکریہ جاز سب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج وزیر اعظم چودھری نواب اللہ کی گڈ گورننس پہ ایک بار پھر سوال اٹھائے گئے کہ یہ جو ترقیاتی بجٹ تھا 11 سال کا یہ خرچ کیوں نہ ہو سکا, اور یہ کیا سائنس, یہ کیا جادو تھا کہ محکمہ مواصلات میں یعنی کہ شاہراہات اور تعمیرات عامہ میں تو تقریباً 100% بجٹ خرچ ہو گیا, جبکہ باقی تمام محکمہ جات ایون محکمہ سے جو سب سے بنیادی سمجھتے ہوں گے عوامی مفاد کا محکمہ ہے یا ایجوکیشن جس میں عوامی مفاد وابستہ ہے, وہاں پہ رقم خرچ نہیں ہو سکی. یہ رقم کیوں خرچ نہیں ہو سکی؟ کیا آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو 23 محکمہ جات ہیں ان میں جو رقم ریلیز ہوئی تھی یہ رقم کیوں نہیں خرچ کی جا سکی, اور اس جو رقم بچی ہے یہ 10 کے قریب یہ کہاں پہ جائے گی اگلے مالی سال میں؟ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹ سیکشن میں ظاہر رہے گا اور جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.